बुलंद मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बरादरान ईमानी और मदारान हुसैन मज़लूम करबला, मातमदारान गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, 10 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से जो अशरे मजालिस का सिलसिला जारी हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने छठे मरहले में दाखिल हो रहा है और छठे मरहले की गुफ्तगू है। लिहाजा मैं आप हज़रात की खिदमत में बात अर्ज़ करता चलूँ कि देखें, कल हमारे इमाम आठवें इमाम की शब शहादत है, तारीख़ है, जहाँ तक आठवें इमाम की फ़ज़ाइल और आगे की मसाइल कोशिशों का बयान हो है। आज गुफ्तगू चूँकि अब तक जो आप हज़रात ने बात फरमाई है उसी से रिलेटेड और उसी से पैवस्ता और उसी से जोड़ते हुए बात आगे बढ़ाना है कि अब तक आपने यही सुना कि दौर हाज़िर में हकीकत इस्लाम का इंकशाफ ज़रूरी है और हकीकत यह है कि इतना ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम को बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सारी दुनिया को बताना ज़रूरी है कि सारी दुनिया को समझ में आए कि इस्लाम की रियलिटी क्या है, इस्लाम की सच्चाई क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है और इस्लाम की असलियत क्या है। इसलिए कि दुनिया ने जो इस्लाम पढ़ा है वो गैरों से पढ़ा है, दुनिया ने जो इस्लाम परखा है वो बिके हुए लोगों से परखा है, दुनिया ने जो इस्लाम दुनिया ने पढ़ा है वो बिके हुए मीडिया से पढ़ा है, ज़मीर फरोश मुद्दा से पढ़ा है। लिहाजा उसे बताना चाहिए कि अगर सही सही इस्लाम लेना है तो या अल्लाह की किताब से ले लो या रसूल अल्लाह के किताब से ले लो। अज़ीज़ान गिरामी, यही दुनिया को बताना है कि अगर तुम्हें हकीकत में इस्लाम को रखना है और इस्लाम को रीड करना है तो इस्लाम को समझना है और इस्लाम के ज़ाब्ते और कानून को जानना है और इस्लाम के असास और इस्लाम के उसूल को रखना है, तो तुम्हें किसी और से इस्लाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनसे इस्लाम लेना चाहिए जो इस्लाम लेके आए। अब अगर तुम मुसलमानों को देख के इस्लाम दोगे तो फिर मुसलमानों को देख के इस्लाम दोगे तो तुम्हें इस्लाम वैसे ही नज़र आएगा जैसा मुसलमान का किरदार होगा। अब एक किरदार अगर गुनहगार होगा तो तुम्हें इस्लाम में गुनाह नज़र आएगा, किरदार अगर शराबी का होगा तो तुम्हें इस्लाम में शराब नज़र आएगी, किरदार अगर जुआरी का होगा तो तुम्हें इस्लाम में जुए नज़र आएंगे, किरदार अगर गुनहगार का होगा, कातिल का होगा तो तुम्हें इस्लाम में कत्ल व गारत नज़र आएगी। अगर उस मुसलमान का किरदार सिर्फ और सिर्फ मानवता के ऊपर एक वार होगा तो तुम्हें इस्लाम में दहशत गर्दी नज़र आएगी, इंसानियत नज़र नहीं आएगी। लिहाजा सारी दुनिया को ये पैगाम है कि अगर आपको इस्लाम लेना है तो नाम निहार मुसलमान से इस्लाम न लो, उनसे इस्लाम लो कि जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ बचावा। हमारे अज़ीज़ान गिरामी, तो गुफ्तगू अभी इस मरहले पे पहुँची कि अल्लाह ताला ने असर-ए-नौ जब से इस्लाम को शुरू किया और राइज किया और तुख्मे इस्लामी का बीज लगाया और ये तुख्मे इस्लामी ज़मीनोज़ किया और ये इस्लाम का पौधा निकला, तो अल्लाह ने स्टार्टिंग में ही असर-ए-नौ दुनिया को ये पैगाम दिया कि हमारा इस्लाम ऐसा प्यारा इस्लाम है, ऐसा मज़हब है, ऐसा दीन है कि अल्लाह ने इस पर सबसे बड़ा काम ये किया है कि दीन पे चलने वालों को बाद में भेजा है, दीन बताने वालों को पहले भेजा है। हादी का इंतखाब अल्लाह ने पहले किया है, हिदायत देने वालों को अल्लाह ने बाद में पैदा किया है। जिन्हें हिदायत देना है वो पहले आए हैं, जिन्हें हिदायत लेना है वो बाद में आए हैं। और इसकी तफसील और इसकी तौज़ीह और इसकी तौजीह सब कुछ कुरान मजीद में मौजूद है। लिहाजा अल्लाह ने सूरह बकरा आयत नंबर 27 में पहले ही कह दिया मैं पूरे ज़मीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। तो इत्तेफाक आप देखें पिछले 2 दिन इसी मौजूद से ही अटैच गुफ्तगू रही तो आप हज़रात की खिदमत में गुफ्तगू पहुँचाने की बात भी थी और सआदत भी मैंने हासिल की। मगर अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें कि जब हज़रत आदम इस दुनिया में आए तो आदम के वजूद में रूह डाली गई और उस पैकर में जान आई तो हर एक ने सरकार आदम का सजदा किया, मगर नहीं किया तो इब्लीस ने। तो मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि वहीं से सारी कायनात को फार्मूला मिल गया कि जो अल्लाह के बनाए हुए को मान ले वो फरिश्ता होता है, जो इनकार कर जाए वो शैतान। और हमारे अज़ीज़ान गिरामी, मैं यहीं से आपकी मंजिल आगे बढ़ा रहा हूँ। मामला ये हुआ कि शैतान के फेल रुके नहीं, उसने हर दौर में अपना काम शुरू किया और अल्लाह ने आदम से कहा है आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा दोनों जन्नत में रहो, मगर हाँ फला तक़रबा हाज़िही शजरा, उस दरख्त के करीब न जाना। मगर अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन जब ये शैतान आया तो उसने कहा दरख्त के करीब थोड़ी जाते, दरख्त के करीब मना किया है, फल खाने में थोड़ी मना किया है। नतीजतन तर्क औला हुआ और आलम इस्लाम को लिखना पड़ा कि सरकार आदम दुनिया जन्नत से निकाले गए और दुनिया में आ गए। कि बड़े भोले लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि
نکالے گئے. ارے سب نکالے کیا گئے؟ بنائے اسی زمین کے لیے گئے تھے. اچھا آئے زمین میں سرکار آدم تو معاملہ یہ ہوا کہ آدم کی نسلیں چلی، 2 بیٹے ہوئے، مگر شیطان کا قصہ وہاں کا تمام ہوا. وہ آگے بڑھا، تو آگے بڑھنے کے بعد اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے حابیل کا قتل کر دیا قابیل نے. شیطنات اتنے وجود میں آئی، اپنے جذبے میں آئی، حابیل کا قتل ہو گیا. اب یہ گفتگو یہاں تک آپ کے ذہنوں میں ہے، مگر عزیزان گرامی میں یہیں سے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آج عالم اسلام سے پوچھو حابیل کا قتل کس نے کیا، تو دنیا کہے گی قابیل نے کیا. میں کہتا ہوں بھائی کس نے کیا؟ کہ قابیل نے کیا. میں پوچھتا ہوں حابیل کون تھے، قابیل کون؟ تو سب نے یہی کہا وہ بھی آدم کے بیٹے تھے، یہ بھی آدم کے بیٹے. اس کا مطلب ان کا بھی باپ نبی، ان کا بھی باپ نبی، ان کا بھی باپ پیغمبر، ان کا بھی باپ پیغمبر. جو قاتل ہے وہ بھی پیغمبر کا بیٹا، جو مقتول ہے وہ بھی پیغمبر کا بیٹا، جو چھری چلا رہا ہے وہ بھی نبی زادہ، جو چھری کے نیچے ذبح ہو رہا ہے وہ بھی نبی زادہ. مگر عزیزان گرامی حضرت پہلا بشر ہے، وہ پہلا نبی ہے، وہ پہلے ہی آدم ہے. مگر 2 بیٹے کائنات میں آئے، ایک قاتل ہو گیا، ایک مقتول ہو گیا. اب جو حضرت آدم کو خبر ہوئی میرے بیٹے آپس میں لڑ گئے، ایک نے ایک کو قتل کر دیا، تو اب تاریخ کے دامن سے آدم کا کردار اٹھا کے دیکھ لیے کہ آدم کی پھر پرتکریا کیا تھی، آدم کا پھر اس کے بعد رد عمل کیا تھا، آدم کا پھر اس کے بعد ایکشن کیا تھا. مگر ہم نے جو تاریخ میں دیکھا تو حضرت آدم دوڑے ہوئے قابیل کے پاس نہیں گئے، آئے پہلے حابیل کے پاس. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آئے پہلے بیٹے کے جنازے پر، آئے بیٹے کے پاس. معلوم ہوا کہ حابیل اور قابیل کے معاملے میں ایک نبی کے کردار کو دیکھتے جائیے کہ نبی کا کردار کیا گواہی دے رہا ہے. اب جو ہم نے دیکھا تو وہ بھی ان کا بیٹا تھا، یہ بھی ان کا بیٹا تھا، مگر ایک قاتل تھا، ایک مقتول تھا. کردار آدم بڑھ کے آواز دے رہا ہے کہ میری نسل میں دونوں آئے، قاتل بھی میری نسل میں آیا ہے، مقتول بھی میری نسل میں آیا ہے. مگر نبوت جو کردار سے پیغام دے رہی ہے، آئے تو پہلے قاتل کے پاس نہیں گئے، تاریخ نے لکھا قاتل کے پاس نہیں گئے، آئے تو مقتول کے پاس. مگر جب آئے تو کردار عجب ہے، آئے تو مقتول پہ روئے، آئے تو مقتول پہ گریہ کیا، آئے تو مقتول کے لیے روئے. میں کہوں گا آدم آپ کو نہیں پتا کہ 1400 سال بعد اسی آنسو پہ دنیا بدعت کا فتویٰ لگائے گی. ارے میں کہوں گا آدم آپ کو خبر نہیں 1400 سال بعد آپ ہی کی نسل میں لوگ اسے بدعت کہیں گے، بدعت کا فتویٰ لگائیں گے. یہ کیا ہوا کہ ایک بیٹا آپ کا قاتل ہے، ایک بیٹا آپ کا مقتول ہے، مگر آپ کو کوئی درمیانہ روی اختیار کرنا چاہیے تھی. مگر آپ نے کیا کیا؟ آئے مقتول کے جنازے پہ روئے، مقتول کے جنازے پہ ماتم کیا، مقتول کے جنازے پہ پرسہ دیا، مقتول کے لیے ماتم کیا. یہ کردار آدم ہے کہ دنیا کو بتائے ہیں. جب مقتول کے جنازے پہ رو چکے تو پھر قاتل کی انہیں یاد آئی تو حضرت آدم نے قاتل کا رخ نہ کیا، بلکہ تاریخ قرآن ہے کہ آدم نے فوراً قاتل پہ لعنت بھیجا. میں کہوں سرکار کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں ہوں پیغمبر، ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ اب میری نسل میں قاتل بھی پیدا ہوگے، مقتول بھی پیدا ہوگے. لہذا صحیح بات تو وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں میراث کو تقسیم کر جائے. میں کہتا ہوں آپ نے کیا میراث تقسیم کی؟ کہ دیکھ میں نے قاتل پہ گریہ کیا، مقتول پہ لعنت کیا. اب کردار بن گیا کہ قیامت تک اس نسل میں جتنے بھی قاتل و مقتول آئیں گے، مقتول پہ گریہ ہوگا، قاتل پہ لعنت ہوگی. ایک مل کے صلوات پڑھ لیں. معلوم ہوا حضرت آدم نے دنیا کو کردار پیش کر دیا. کہا قاتل کے اوپر لعنت ہوگی، مقتول کے اوپر گریہ ہوگا. اب کوئی جا کے حضرت آدم پہ پہنے لگائے کہ صاحب یہ کیوں روئے، رونا تو بدعت ہے، یہ کیوں ماتم کیا، ماتم تو بدعت ہے. معلوم ہوا اگر کسی کو بے جرم و خطا مارا جائے تو اس پر رونا بھی یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت پیغمبر ہے. ہے آپ سنت پیغمبر ہے. اگر اب ہوا کیا تھا یہ بھی آپ دیکھیے. جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا، دیکھیں قرآن ہے اس کو توجہ فرمائیے گا، اور قرآن سے ہسٹری میں اپنے نوجوانوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، بچوں تک پہنچا. کہا صاحب قرآن نے باقاعدہ لکھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو عالم اسلام سے پوچھتا ہوں قابیل آپ کے یہاں محترم ہے؟
مقدس ہے، معتبر ہے، نبی کا بیٹا، پیار کر لو اس سے، وہ سارا عالم اسلام اس پہ لعنت بھیجتا ہے، وہ قیامت تک لعنت بھیجتا. میں نے کہا کیوں لعنت بھیج رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ اس نے ایک نفس کو بے جرم و خطا مارا. توجہ فرمائیے گا، ایک بندے کو بغیر کسی جرم کے مار دیا، قتل کر دیا، خوریزی کر دی. لہذا قیامت تک کے مسلمان قابیل کو لعنتی بتا رہے ہیں. مگر آئیے میں آپ کو قابیل کی تاریخ دکھاؤں. جب اس نے حابیل کا قتل کیا تو کافی افسوس بنا. چلنے لگا یار مار تو دیا، اب کروں کیا؟ اس لاش کا کیا کروں؟ یہ پہلا ریکارڈ ہے جو قرآن نے پیش کیا. قرآن نے بڑھ کے کہا فبعث اللہ غرابا، بس اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے. اب سنیے تاریخ قرآن کے نام سے. اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے. حابیل دیکھ رہا ہے حابیل کا جنازہ پڑا ہوا ہے، سوچ میں ہے کہ کروں کیا اس لاش کا. اتنے میں 2 کوے آئے اور دونوں کوے آپس میں لڑتے رہے. لڑتے لڑتے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جب کوے نے مارا تو یہ بھی لاش پہ کھڑا رہا. تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اس کے اندر کا انسان جاگ گیا. اس کے اندر کا تقاضا کچھ جاگا. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. پھر اس نے اپنی منقار سے، اپنی چوچ سے مٹی کو کریدا، پنجوں سے مٹی ہٹائی. پھر اس نے ایک قبر کھودی، کوے کو پکڑا، مرے ہوئے کوے کو لا کے اس نے مٹی کے حوالے کیا. پھر اپنے ہی پروں سے مٹی برابر کر دی. قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور پھر اس کی مٹی بنائی، قبر کھودی، پھر اسے دفن بھی کیا اور دفن کر کے اڑ گیا. یہ قرآن ہے. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جہاں حابیل کو قتل قابیل نے کیا اور اسی پسو پیش میں تھا کہ کروں کیا اس جنازے کا. چنانچہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر لاش پہ کھڑا سوچا، پھر اس نے ایک مٹی کھودی، پھر اس نے قبر بنائی، پھر کھینچ کے مقتول کو لے آیا. قاتل نے دفن بھی کر دیا اور قتل کر کے چلا گیا. حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی بھی سمجھ میں آیا کہ لاؤ کم از کم اس جنازے کو زمین کے اندر کر دے، کہیں جنازے کی بے حرمتی نہ ہو جائے. میں جملہ میں نظر کر رہا ہوں، جنازے کی بے حرمتی نہ ہو جائے. لہذا اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے بھی قبر کھودی. قبر کھودنے کے بعد قابیل نے حابیل کو اٹھایا، قبر کے حوالے کیا، جنازے کو دفن کر دیا، مٹی برابر کر دی. مگر مجھے عالم اسلام سے اتنا پوچھنا، یہ بتاؤ کیا قابیل کے اس عمل کے بعد بھی اس پہ لعنت ہوگی؟ تو ساری دنیا کے مسلمان نے کہا ارے لاکھ اس نے جنازہ دفن کر دیا ہو مگر ٹھہرا تو قاتل، ٹھہرا تو قاتل. لہذا جو بھی قاتل ہوگا اس پر قیامت تک لعنت ہوگی. وہ عقل کے اندھو جو ایک نبی کے بیٹے کو خالی قتل کرے اور قتل کے بعد دفن بھی کر دے تو اس پہ تو قیامت کی لعنت. اور وہ یزید جو حسین کو قتل بھی کرے وہ جنازہ ہی ہوئے چھوڑ دے. مجید سے آ کے ہمیں بتا رہا ہے. آپ نے غور فرمایا. مگر عزیزان گرامی ساری خوبیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد کیا کہا کہ دیکھو جب میں روح ڈالوں تو سجدے میں چلے جاؤ. اب آپ سوچیے کہ اللہ نے کسی پیغمبر کا سجدہ نہیں کرایا، بنایا سب کو، بھیجا سب کو، سجدہ کسی کا نہیں. مگر ہوا ہے کیوں؟ حضرت آدم کا سجدہ. توجہ ہے. تو گزشتہ تقاریر آپ کے ذہن میں ہوگی بنے کاہے سے تھے. ہیں آپ تاکہ 1400 سال بعد اگر فتویٰ آئے کہ یہاں سجدہ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی اس خاک کی عظمت یہ ہے کہ اس پر سجدہ ہوگا. ہیں آپ اور میں آپ کو دکھاؤں کیا ہے حضرت آدم. تو آپ سنیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، آدم کی سی ہے. فخلقتہ من تراب. توجہ ہے آپ کی. اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. کیا مطلب؟ کہ جیسے عیسیٰ تراب سے بنے ویسے ہی آدم بھی تراب سے بنے.
قرآن کی آیت پڑھی تو نتیجہ نکالا. اللہ بتا رہا ہے کہ آدم کا اسٹرکچر کتنا بھاری ہے. کیا مطلب؟ یہ بھی ترابی ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے کہا یہ بھی تراب سے بنے، وہ بھی تراب سے بنے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا اسٹرکچر آپ کے سامنے آ گیا. اللہ نے آدم کی بات اٹھائی اور عیسیٰ کی بات اٹھائی. کہنے لگا بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم ہی کی طرح ہے. کیا مطلب؟ کہ جیسے وہ ترابی ویسے یہ ترابی. معلوم ہو قرآن مجید نے حضرت آدم کی جب فضیلت پڑھی تو صرف اتنا کہا کہ آدم کی مثال یہ ہے کہ آدم ترابی ہے. اگر ترابی کا ذکر آ جائے تو بدعت نہیں ہے، اور اگر ابو تراب کا تذکرہ ہو سمجھیے تو آپ معاملہ کیا ہے. کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کا سجدہ کرا. کہ صاحب جھکو، اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، سجدے میں جاؤ. اور ہے کون یہ؟ کہ صاحب قرآن نے بتایا یہ کیا ہے؟ ترابی ہے. علی کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو علی ہے ابو تراب. اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر اس آیت کو لے لیں اور پیغمبر کی حدیث کو لے لیں تو پیغمبر نے علی کو کہا ہے ابو تراب، قرآن نے آدم و عیسیٰ کو کہا ہے تراب. ابو تراب تو ہے تو تراب کا بھی باپ ہو. اب سمجھ میں آیا کہ دنیا والوں علی کے مقابلے میں ایرے غیروں کو کیا لا رہے ہو. ارے تمہارا باپ آدم بھی ہے تراب اور علی ہے ابو تراب. اللہ نے انہیں کیا کہا ہے؟ انہیں ترابی بتایا. پیغمبر نے انہیں کیا بتایا؟ ابو تراب بتایا. اب ایک ہی جملے میں سمجھ لینا معلومات تراب کے بھی باپ کو ابو تراب کہتے ہیں. تو ترابی ہے کون؟ کہ آدم. ترابی ہے کون؟ عیسیٰ. اور فرما رہے آپ یہ ہے ترابی. اب انشاءاللہ اسی ذہن میں پرسوں آپ کی خدمت میں بات پہنچاؤں گا. ابھی بس آگے کی بات. تو معلوم ہو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر کوئی ترابی ہے. نوری تو میرا سرکار ہے. توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان گرامی، اس لیے کہ سب میرے سرکار کی پیشانی کے نکلے ہوئے پسینے کی دین ہے. اور فرمائیے آپ یہاں سب کے یہاں ہے. عزیزان گرامی مگر میں کیا عرض کروں، معلوم ہوا عیسیٰ بھی ترابی، آدم بھی ترابی. ساری دنیا عیسیٰ کے اتنے فضائل پڑھ رہی ہے کہ پوچھئے مت. میں نے کہا کیا ہے بھائی عیسیٰ کا فضائل؟ کہنے لگے ارے صاحب عیسیٰ تو چیلنج کرتے تھے. چیلنج کیا چیلنج کیا عیسیٰ نے؟ کہا اب تو قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں چیلنج ہے عیسیٰ کا. میں نے کہا بھائی کون سا چیلنج ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے لوگوں میرے سامنے مٹی کا پرندہ لے آؤ، میں پھونک ماروں گا اڑنے لگے گا. قرآن ہے قرآن. سنیے گا ذرا بہت. تو عیسیٰ کا چیلنج خالی چیلنج ہے، کرتے بھی تھے. کہا کرتے بھی تھے. مٹی کا لوگ پرندہ بنا کے لے جائے، عیسیٰ پھونکتے تو اڑنے لگتا تھا. اچھا اور کیا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کہتے تھے میرے پاس سفید داغ والوں کو ابرص کو لے آؤ، پھونک مار دوں گا صحیح ہو جائے گا. ایسا تھا. یہ سب کی تاریخ میں ہے. حضرت عیسیٰ سارے مریضوں کو شفا دیتے تھے، ابرص والوں کو شفا دے دیتے تھے. آگے بڑھیے. حضرت عیسیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے لوگوں میرے پاس مردے لے کے آؤ، میں پھونک ماروں گا زندہ ہو جائے گا. یہ قرآن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری والا بیان ہے. یہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہے. عزیزان گرامی کیا اب میرا دل نہیں ہوتا کہ میں بھی ایک جملہ کہہ لوں؟ پوری ملت اسلامیہ قرآن جھوم جھوم کے پڑھ رہی ہے. وہ سب عیسیٰ کا فضائل پڑھ رہے ہیں کہ صاحب قرآن میں ہے عیسیٰ مٹی کا پرندہ آتا تھا پھونک مار کے اڑا دیتے تھے، ابرص آتا تھا پھونک مار کے شفا دے دیتے تھے، مردہ آتا تھا پھونک مار کے زندہ کر دیتے تھے. اب جو ہم نے کہا میرا علی بھی تو کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں
یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کا اتنا پاور کیسا تھا بھائی؟ پھونک مارتے ہو کام ہو جائے. آپ دیکھیں اگر یہ والا پاور کہیں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دے دے تو اتنی مشقتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بڑے بڑے ہاسپٹل ڈھونڈ رہے علاج کے لیے. پھونک مارے وہ کام ہو جائے. یا پھونک مارے وہ مٹی کا پرندہ اڑنے لگے. پھونک مارے وہ مردہ زندہ ہو جائے. مگر خدا کی قسم یہ واقعی قرآن میں ہے کہ عیسیٰ کا یہ کمال تھا. میری آج تک سمجھ میں نہیں ہے جب ترابی کا اتنا کمال تھا تو ابو تراب کا کتنا. بھائی میں نے بھی سوچا کہ اب تجزیہ اسی بات پر کر لیا جائے کہ آخر وہ کون سا منتر تھا کہ جسے عیسیٰ پڑھ کے پھونک دے تو مٹی کا پرندہ ہو جائے. اور فرمائیے گا دیکھیں بالکل ٹھنڈی بات ہے وہ کون سا ایسا منتر تھا جسے پڑھ کے عیسیٰ پھونک دے تو بیمار شفا پا جائے. وہ کون سا ایسا منتر تھا کہ جسے پڑھ کے عیسیٰ پھونک دے تو مردہ کھڑا ہو جائے. پرندہ دوڑا یہ سب نے دیکھا مگر پھونکا کیا پڑھ کے وہ کوئی نہیں جانتا. پر بیمار اچھا ہوا یہ سب نے دیکھا مگر پڑھ کے کیا پھونکا یہ کوئی نہیں جانتا. میں مردہ تو کھڑا ہوا یہ سب نے دیکھا مگر پڑھ کے کیا پھونکا یہ کوئی نہیں جانتا. تو اور لوگ قرآنی سے پوچھے کہ عیسیٰ کیا جاب کرتے تھے, کیا منتر تھا, کون سا پیر تھا, کون سی تسبیح تھی کہ عیسیٰ وہی کرتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا. پرندہ اڑا دیتے تھے, ابر صحیح کر دیتے تھے, مردہ زندہ کر دیتے تھے. اب جو قرآن نے بتایا تو قرآن نے کہا عیسیٰ کچھ نہیں کہتے تھے اور عیسیٰ یہی کہتے تھے قوم بِإِذْنِ اللَّهِ, ہو جا بِإِذْنِ اللَّهِ, صحیح ہو جا بِإِذْنِ اللَّهِ, زندہ ہو جا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ تو قرآن نے بتایا کہ اِذْنِ اللَّهِ نام کا کوئی منتر تھا. توجہ فرمائیے گا, میں آپ کو لا رہا ہوں کسی منزل پر. تو قرآن نے بتایا کہ اِذْنِ اللَّهِ نام کا کوئی منتر تھا کہ جسے عیسیٰ پڑھتے تھے کام ہو جاتا تھا. کہتے اڑ جا بِإِذْنِ اللَّهِ, اڑ گیا مٹی کا پرندہ. اب ایسے کا صحیح ہو جا بِإِذْنِ اللَّهِ, بیمار صحیح ہو گیا. سمجھ جاتا ہے مردے سے کہتے کھڑا ہو جا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس کا مطلب سارا پاور اذن اللہ کا ہے. توجہ ہے. اب اٹھائیے تفسیر عنوان النجف. باقاعدہ میرے معصوم مولا سے پوچھا کہ یہ جو عیسیٰ کا کیا منتر تھا کہ